कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज 11वां पारा अल्हम्दुलिल्लाह हमने तलावत किया है। 11वें पारे में कुछ हिस्सा सूरह तौबा का है और बकिया हिस्सा सूरह यूनुस का है। सूरह तौबा 11वें पारे के अंदर अल्लाह वहदहू ला शरीक ने अपने पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की अज़मत और शान और उनके दर्जात को बयान फरमाया है। शुरू करते ही पारे को अल्लाह ताला ने बयान किया कि वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, मुहाजिरीन और अंसार में से जो आगे बढ़ जाने वाले, सबकत ले जाने वाले और वो लोग जो उनके पीछे पीछे इस नेकी के काम में चले, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह उन सब पे राज़ी है और वो सब अल्लाह पे राज़ी हैं। यहाँ से अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जितने भी सहाबा थे, वो इब्तदाई दौर में इस्लाम के इब्तदा में मुसलमान होने वाले या कुछ वक़्त के बाद मुसलमान होने वाले, वो मुहाजिर या अंसार, सब का अल्लाह ताला ने तज़किरा फरमाया। और मैं मुहाजिरीन वल अंसार और अस्साबिकून अल अव्वलून, सबकत ले जाने वाले, पहले नंबर पर ईमान कबूल करने वाले, वो चाहे मुहाजिर हैं चाहे अंसार हैं। वल्लज़ीन तबऊहुम बिइहसान, और फिर उनके पीछे पीछे नेकी के काम में चलने वाले, यानी बाद में इस्लाम के दरमियानी दौर में जब नबी अलैहिस्सलाम को दावा नबूवत किए हुए कुछ साल गुजर चुके थे, उस वक़्त ईमान लाने वाले, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिर दौर में इस्लाम कबूल करने वाले, जितने भी ये लोग मेरे पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी बने। अल्लाह फरमाते हैं रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह उन सब पे राज़ी है और वो सब अल्लाह पे राज़ी हैं। यानी अल्लाह ताला ने तमाम सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के लिए अपनी रज़ामंदी का सर्टिफिकेट जो है ना वो दे दिया। और फिर इसी पे बस नहीं, बल्कि फरमाया व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहारु खालिदीन फीहा अबदा, अल्लाह ने उनके लिए ऐसी जन्नतें तैयार की हैं जिनके नीचे से नहरें चलती हैं, वो हमेशा हमेश उन जन्नतों में रहेंगे, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। ये आयत और इस तरह की दीगर आयात सामने रखें तो जितने भी लोग सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन पर ज़ुबान खोलते हैं और उन पे तनकीद करते हैं और उनको मआज़ल्लाह मुख्तलिफ बहानों और हीलों से बुरा भला कहते हैं और उनको तनकीद का निशाना बनाते हैं, इन आयात को सामने रखते हुए हम तो ये समझते हैं कि ऐसे लोग खुद ईमान से खारिज हो जाते हैं। क्यों खारिज हो जाते हैं? अल्लाह उन तमाम सहाबा इकराम, वो चाहे पहले हैं चाहे पिछले हैं, वो चाहे मुहाजिर हैं चाहे अंसार हैं, सब के लिए ऐलान कर रहा है कि सब पे अल्लाह राज़ी है और वो सब अल्लाह पे राज़ी हैं, और सब के लिए अल्लाह ने जन्नतें तैयार की हैं और वो अल्लाह की जन्नतों में आराम फरमा रहे हैं। अब अगर कोई आज कहता है नहीं, वो जो सहाबी फतह मक्का के बाद मुसलमान हुआ था, वो फलाना सहाबी जो फलाने दौर में मुसलमान हुआ था, उसने बाद में ये किया, उसने वो किया, लिहाजा उस पर तनकीद हो सकती है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, वो चाहे फतह मक्का से पहले इस्लाम लाए, चाहे फतह मक्का के बाद इस्लाम लाए, चाहे इस्लाम के इब्तदाई दौर में मुसलमान हुए, चाहे आखिरी दौर में मुसलमान हुए, चाहे वो मुहाजिर हैं चाहे वो अंसार हैं, रब कहता है सब जन्नती हैं, मैं सब पे राज़ी हूँ। तो जो बंदा उन पे तनकीद करता है या उनको अलियाज़ु बिल्लाह इस्लाम से खारिज करार देता है या उनको मआज़ल्लाह जहन्नमी करार देता है,
تو یہ قرآن کی اس آیت کا کیا کر رہا ہے؟ انکار کر رہا ہے. اور اللہ کے قرآن کی آیت کا منکر بے ایمان ہوتا ہے، اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. وہ چاہے کوئی انجینئر ہو، وہ چاہے کوئی مولانا کہلانے والا ہو، چاہے کوئی لیکچرار ہو، چاہے وہ سنی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، چاہے کوئی کسی اور مسلک سے مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، جو بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان میں، ان کے اسلام میں، ان کے جنتی ہونے میں اور اللہ رب العالمین کے ان پر راضی ہونے میں شک کرتا ہے، وہ بندہ بے ایمان ہو جاتا ہے قرآن کی آیت کا منکر ہونے کی وجہ سے. اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اسی 11ویں پارے کے اندر یہ اسی جو ہے نا وہ سورت میں سورہ توبہ کے اندر اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا کچھ اس انداز سے بھی تذکرہ کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الامرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. فرمایا وہ سارے توبہ کرنے والے ہیں. نبی پاک کے سارے صحابہ توبہ کرنے والے ہیں، سارے صحابہ اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، سارے صحابہ اللہ کی حمد تعریف کرنے والے ہیں، سارے صحابہ میدان جنگ میں جہاد پہ جانے والے ہیں، سارے صحابہ رکوع کرنے والے، سجدے کرنے والے ہیں، سارے صحابہ امر بالمعروف کرنے والے اور نہی عن المنکر کرنے والے ہیں، سارے میرے نبی کے صحابہ اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور آگے اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کن بات فرمائی ہے نا، بڑی کمال ہے. وہ تماشا ہے ان لوگوں کے چہروں پر جو صحابہ کے ایمان پہ شک کرتے ہیں. فرمایا وبشر المؤمنین، فرمایا یہ سارے مومن ہیں اور سب کو جنت کی بشارت دے دیجیے. سارے مومن ہیں، سب کو جنت کی بشارت دے دیجیے. اب اللہ کہتا ہے یہ سارے مومن ہیں، سارے جنتی ہیں. اور آج کوئی بدبخت کہے نہیں فلانا مومن نہیں تھا، فلانا تو پھر گیا تھا، فلانا تو اہل بیت کا دشمن ہو گیا تھا، فلانا یہ ہو گیا، فلانا وہ ہو گیا. ان سب کی زبانیں یہ انشاءاللہ اگر اسی حالت میں مر گئے تو جہنم کا ایندھن بنے گی. اور صحابہ میرے نبی کے سارے انشاءاللہ ان کے منہوں پہ خاک ڈال کے رب کی جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے انشاءاللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے صحابہ کے ایمان کی گواہیاں دی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسی طرح اسی صورت میں اپنے نبی کے 3 صحابہ کا بڑا کمال تذکرہ کیا. میں تو یہ کہا کرتا ہوں نبی کے صحابہ جو بھی عمل کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کے عمل کو قرآن بنا کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتار دیتا ہے تاکہ صحابہ کی عظمت قیامت تک کے لیے جو ہے نا وہ قائم رہے. 3 صحابہ جنگ تبوک سے پیچھے رہ گئے اور تینوں صحابی تھے اور مخلص صحابی تھے. الیاذ باللہ منافق نہیں تھے. منافق عموماً جنگوں میں پیچھے رہ جاتے تھے، لیکن یہ جنگ تبوک سے 3 مخلص مومن صحابہ جن کے ایمان کی گواہی اللہ اور اس کے رسول نے دی ہے، وہ سستی کی بنا پہ وہ پیچھے رہ گئے اور جنگ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ جا سکے، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے عام اعلان کیا تھا سب چلیں گے، کوئی پیچھے نہیں رہے گا. لیکن یہ سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام جنگ سے واپس آئے. اب یہ اللہ کے نبی سے آپ کا طریقہ تھا کہ آپ جب جنگ سے واپس آتے یا سفر سے واپس آتے تو آپ سب سے پہلے مسجد میں جاتے. مسجد میں جا کے آپ 2 رکعت ادا کرتے، پھر بیٹھ جاتے، لوگ آتے، میل ملاقات کرتے، حال احوال پوچھتے، بتلاتے. پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف لے جاتے. اب جب جنگ تبوک سے نبی پاک علیہ السلام واپس آئے تو آپ مسجد میں تشریف فرما تھے. یہ تینوں صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. ایک حضرت کعب بن مالک تھے رضی اللہ تعالی عنہ، ایک حضرت جو ہے نا وہ نام ذہن سے نکل گئے. یہ تینوں صحابہ بڑے معروف صحابہ یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیوں نہیں گئے؟ کہنے لگے جی اللہ کے نبی سستی ہو گئی، بس کوئی عذر نہیں ہے، کاہلی ہو گئی، سستی ہو گئی. جانا چاہتے تھے لیکن جا نہیں پائے. صبح نکلتے ہیں، شام نکلتے ہیں، آج نکلتے ہیں، کل نکلتے ہیں، یہی کرتے جو ہے نا وہ کام گزر گیا، وقت گزر گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ یہ مخلص تھے، یہ اللہ کے نبی کے سچے صحابی تھے، یہ الیاذ باللہ منافق نہیں تھے.
نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اچھا تمہارا فیصلہ اللہ کریں گے۔ تینوں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ دیا کہ تمہارا فیصلہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ اب یہ جب اٹھ کے گھر میں آئے تو پیچھے سے اعلان ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ ان کے ساتھ بائیکاٹ کر دو، کوئی بندہ ان کے ساتھ گفتگو نہ کرے، بات چیت نہ کرے۔ بائیکاٹ ہو گیا۔ مدینے کے اندر رہتے ہوئے کوئی صحابی ان سے بات چیت نہیں کرتا، ان سے گفتگو نہیں کرتا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں جو ہے نا وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا رہتا تھا مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے، تو میں کوشش کرتا کہ اللہ کے نبی کے قریب کھڑے ہو کے نماز پڑھوں، تو جب میں نماز پڑھ رہا ہوتا تو اللہ کے نبی مجھے دیکھتے رہتے، اور جب میں نماز سے فارغ ہو کے آپ کی طرف منہ کرتا تو آپ اپنا منہ پھیر لیتے۔ ناراضگی کا اظہار تھا، اللہ کا حکم ایسے ہی تھا۔ 40 دن گزر گئے بائیکاٹ کیے ہوئے، کوئی بندہ ان سے بات چیت نہیں کرتا، ان سے گفتگو نہیں کرتا۔ اور غلطی کیا ہوئی ہے؟ غلطی یہ ہوئی ہے کہ میدان جنگ میں اللہ کے نبی کے ساتھ نہیں جا سکے، سستی ہو گئی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا، سب صحابہ بائیکاٹ کیے ہوئے ہیں۔ اب یہاں پر میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے تابع دار تھے، یہاں سے اندازہ کریں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایک دن اک گیا، تھک گیا، کوئی بندہ بات چیت ہی نہیں کرتا، کوئی بولتا ہی نہیں ہے ہمارے ساتھ، کوئی کلام ہی نہیں کرتا۔ بازار میں جاتے ہیں کوئی بندہ بولتا ہی نہیں ہے، مسجد میں آتے ہیں کوئی بندہ بات ہی نہیں کرتا۔ 40 دن گزر گئے، اک گئے، تھک گئے۔ ایک دن میں اپنے گھر کی دیوار پھلانگ کے نا چھت پر، دوسری چھت پہ آیا، وہاں پر میرے چچا زاد بھائی تھے اور وہ میرے دوست بھی تھے اور میرے بھائی بھی تھے، کزن بھی تھے۔ تو میں نے انہیں آ کر سلام کہا، انہوں نے جواب ہی کوئی نہ دیا۔ میں نے انہیں کہا یار دیکھو تم تو میرے دوست ہو، تم تو جو ہے نا وہ میرے رشتہ دار بھی ہو، کم از کم تم تو مجھ سے کوئی بات چیت کرو، مجھ سے کم از کم کوئی میری سلام کا جواب تو دو۔ انہوں نے کہا اللہ جانے اور اس کا رسول جانے بس۔ اب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ان کے ساتھ تو نہیں تھے، لیکن ان کے اندر نبی پاک کے حکم کو ماننے کا اتنا جذبہ تھا کہ انہوں نے اپنے سگے خونی رشتے چھوڑ دیے، اللہ کے نبی کی نافرمانی نہیں کی، کہا نہیں بات کریں گے جب تک رسول اللہ اجازت نہ دے۔ 40 دن گزر گئے۔ 40 دن کے بعد اعلان ہو گیا بیویاں بھی چھوڑ دو، بیویاں بھی چھوڑ دو۔ اب وہ جو دوسرے دو صحابی تھے وہ ذرا بزرگ تھے، ان کی بیویاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، کہنے لگیں اللہ کے نبی آپ نے حکم دیا بیویاں چھوڑ دو، تو اللہ کے نبی ہم ان کو چھوڑ کے اگر چلی گئیں تو وہ تو سارا دن ساری رات روتے ہی گزارتے ہیں، انہوں نے تو رو رو کے اپنا برا حال کر لیا ہے، نہ کچھ کھاتے ہیں نہ کچھ پیتے ہیں، تو ہم زبردستی ان کو کچھ نہ کچھ کھلاتے پلاتے ہیں، تو اگر اللہ کے نبی ہم بھی ان کو چھوڑ کے چلی گئی تو وہ تو مر جائیں گے۔ اللہ کے نبی پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے تم ان کے پاس رہو، ان کی خدمت کرو، لیکن ان کے جو ہے نا وہ ساتھ کوئی ایسا ازدواجی تعلق قائم نہیں کرنا۔ تو وہ کہنے لگے جی ازدواجی تعلق قائم کرنا دور کی بات ہے، انہوں نے تو جس دن سے بائیکاٹ آپ نے کیا ہے ان کو تو سوائے رونے کے کام ہی کوئی نہیں، صبح و شام دوپہر ہر وقت جہاں بھی بیٹھے ہیں روتے رہتے ہیں اور اللہ سے استغفار کرتے رہتے ہیں، اللہ سے معافیاں مانگتے رہتے ہیں۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ کی بیوی بھی اللہ کے نبی حضرت کعب کو کہتی ہے میں بھی اللہ کے نبی کے پاس جاتی ہوں تو جا کر اجازت لے آتی ہوں، تو میں بھی تمہاری خدمت کرتی رہتی ہوں۔ حضرت کعب فرمانے لگے وہ تو بوڑھے ہیں میں جوان ہوں، تم جاؤ اپنی ماں کے گھر، اگر اللہ کے نبی نے اجازت دی تو تمہیں لے آؤں گا، نہ اجازت دی تو اللہ کی سپرد، جاؤ تم چلی جاؤ۔ بیوی کو بھی بھیج دیا۔ 10 دن اور گزر گئے، 50 دن گزر گئے بائیکاٹ، کوئی بندہ بات چیت نہیں کرتا۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہماری حالت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت استغفار توبہ گڑ گڑا کر ہم اللہ سے معافیاں مانگے، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما لے، ہمیں معاف کر دے، ہم سے یہ غلطی ہو گئی، ہم تیرے نبی کی نافرمانی کر بیٹھے، اللہ کے نبی نے کہا تھا سب چلیں گے اور ہم نہیں جا سکے، یہ غلطی ہو گئی۔ اندازہ کیجیے صحابہ کرام سے یہ غلطی ہوئی، کتنی کڑی سزا دی جا رہی ہے۔ 50 دن ہو گئے بائیکاٹ ہے، کوئی بندہ بات چیت نہیں کرتا۔ ذرا اندازہ کریں ہم کتنی گناہ فرمانیاں کرتے ہیں اللہ کے رسول کی، ہمارا کیا حال ہوگا۔
ان سے ایک غلطی ہوئی، ایک نافرمانی ہوئی، سزا کیا دی جا رہی ہے؟ بائیکاٹ، بیویاں بھی چھوڑ دو، کوئی بندہ بات چیت نہیں کرے گا۔ تو ہم تو صبح و شام دوپہر ہر وقت اللہ کے رسول کی نافرمانیاں کرتے ہیں، قیامت کے دن ہمارا کیا حال ہوگا؟ اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دے اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تابعداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر کار 50 دن گزرنے کے بعد حضرت کعب فرماتے ہیں میں فجر کی نماز کے بعد اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہا تھا، سجدے میں پڑا ہوا تھا، معافیاں مانگ رہا تھا، اللہ سے توبہ کر رہا تھا، یا اللہ اب تو برداشت جو ہے نا وہ جواب دیتی جا رہی ہے۔ 50 دن گزر گئے ہیں، کوئی بندہ بات چیت نہیں کرتا، کوئی بولتا نہیں، ہم پوری بستی میں رہ کر انجان ہیں۔ تو اللہ اب تو کافر بھی ہمارے اندر دلچسپی لینے لگے ہیں۔ ان کو خط آیا حضرت کعب کو ایک کافر بادشاہ کی طرف سے، سنا ہے تمہارے نبی نے تمہارے ساتھ زیادتی اور ظلم کیا ہے، تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں فوج کا جنرل بنا دیں گے، اونچا عہدہ دیں گے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے وہ خط لے جا کر تندور میں پھینک دیا اور اللہ کے سامنے گڑ گڑانے لگے، یا اللہ اب تو کافر بھی ہمارے اندر دلچسپی لینے لگے ہیں، اب تو یا اللہ معاف کر دے۔ 50 دن کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ان کے حق میں قرآن اتارا، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اللہ نے اعلان کر دیا وہ جو تینوں بندے جنگ سے پیچھے رہے تھے نا، ہم نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ آیت سنائی، صحابہ بڑے خوش ہوئے، آخر ان کے ساتھی تھے تو تکلیف تو تھی، ان کو بھی درد تو تھا کہ یہ بڑی سزا تھی، تو بڑے خوش ہوئے۔ تو ایک بندے نے وہیں سے ایک ٹبے کے اوپر چڑھ کے نا اعلان کر دیا، آواز دی، کعب مبارک ہو، اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرما لی ہے۔ فرماتے ہیں یہ بات سنتے ہی میں سجدے میں گر گیا اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگا۔ اتنے میں میرے دروازے پہ دستک ہوئی تو میں نے دیکھا کہ ایک بندہ آیا ہے مسجد سے، تو وہ آ کر مجھے مبارک دے رہا ہے کہ کعب مبارک ہو، اللہ نے قرآن اتارا ہے، تمہاری توبہ قبول ہو گئی ہے، اللہ کے نبی مسجد میں تشریف فرما ہے، تمہیں بلا رہے ہیں۔ تو حضرت کعب فرماتے ہیں مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ جو لباس میں نے پہنا ہوا تھا نا وہ میں نے اتار کے اسے دے دیا، میں ادارا اپنے ساتھیوں سے، اپنے رشتہ داروں سے ادارا مانگ کے پہن کے، تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں حاضر ہوا۔ تو اللہ کے پیغمبر مسکرا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک دی، فرمایا کعب مبارک ہو، اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرما لی ہے۔ تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی، وہ جو باغ تھا نا میرا، جس باغ کے پھل کی وجہ سے مجھ سے سستی ہوئی، پھل پکا ہوا تھا، تیار تھا پھل، تو بس اسی کی دیکھ بھال میں کوئی 2-4 دن گزر گئے اور وقت گزر گیا۔ اللہ کے نبی گواہ بن جائیے، وہ باغ یہ سبب بنا ہے اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا، میں نے وہ باغ اللہ کی راہ میں وقف کر دیا۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، آج لوگ گز گز لمبی زبانیں کھول کے صحابہ پر تنقید کرتے ہیں، اور یہ مر کے بھی دوبارہ زندہ ہو جائیں پھر بھی یہ پہاڑوں سونا خرچ کر دیں، صحابہ کرام کی قدموں کی خاک پر بھی نہیں پہنچ سکتے، اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اتنی عظمت ہے ان صحابہ کرام کی، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی صورت کے آخر میں اللہ نے اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کی ہے، آپ کی صفات بیان کی ہیں۔ فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ فرمایا تمہارے پاس رسول ایسا آیا ہے جو تم میں سے ہے، باہر سے نہیں آیا، تمہاری جانوں میں سے ہے، تمہارا ہی کچھ نہ کچھ لگتا لگاتا ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کا پوتا ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا کزن ہے، کسی کا خامد ہے، کسی کا باپ ہے، تمہارا ہی کچھ نہ کچھ لگتا ہے، تم میں سے ہی ہم نے ایک بندے کو رسول بنایا ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، اور وہ صفتیں اس کی پتہ کیا ہیں؟ وہ کام جو تمہیں مشقت میں ڈالتے ہیں نا، وہ میرے نبی کو بڑے گراں گزرتے ہیں۔ میرا نبی قطعاً برداشت نہیں کرتا کہ تم مشقت میں پڑو، اس لیے وہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اور آپ کا فرمان بھی ہے یسروا ولا تعسروا، لوگوں کو آسانیاں دو، لوگوں کے لیے مشکلات پیدا نہ کرو، سہولتیں پیدا کرو لوگوں کے لیے۔
لیکن سہولتیں شریعت کے دائرے میں رہ کے پیدا کرنی ہے. اے نہیں کہ سہولتیں پیدا کرنے دا مطلب ہے کہ لوگوں کو آکھو چلو ٹھیک ہے تھی نماز نہ پڑھیا کرو خیر سے لے. یہ سہولتیں نہیں, شریعت کے دائرے میں رہ کر لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو, مشکلات پیدا نہ کرو. اور میں عزیز علیہ ما عنتم, میرا پیغمبر تمہارے لیے اس کو گراں گزرتا ہے جو چیز تم کو مشقت میں ڈالے. اور فرمایا حریص علیکم, میرا نبی تم پر بڑی حریص ہے, لالچی ہے. کس معاملے میں؟ تم کو جہنم سے بچانے کے معاملے میں وہ تم پہ بڑا حریص ہے. اس کا حرص, اس کا لالچ یہ ہے کہ میری ساری امت جنت میں داخل ہو جائے, کوئی میرا امتی جہنم میں نہ جائے. یہ میرے نبی کا حرص ہے, لالچ ہے. اور میں بالمومنین رؤوف الرحیم, یہ میرا نبی ایمان والوں کے ساتھ بڑی شفقت کرنے والا, بڑا ہی رحم کرنے والا ہے ان کے اوپر, ان کے لیے مہربان بھی ہے اور ان کے ساتھ بڑی شفقت کرنے والا ہے. تو یہ اللہ نے اپنے نبی کی صفات بیان کی ہیں. اللہ ہمیں ان صفات کو سمجھ کر آپ پر صحیح معنوں میں ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے. تو آگے اللہ نے آخری آیت جو سورہ توبہ کی بیان کی, فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا, اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ آپ کی بات نہیں مانتے, آپ سے اعراض کرتے ہیں, منہ موڑتے ہیں اور آپ کی نافرمانی کرتے ہیں, یہ کافر, یہ منافق, تو اے میرے پیغمبر پریشان نہیں ہونا. فَقُلْ, آپ یہ کہہ دو کیا, حسبی اللہ, مجھے اللہ کافی ہے. مجھے کون کافی ہے؟ اللہ. اور جس کا یہ عقیدہ اور ایمان مضبوط ہو کہ مجھے اللہ کافی ہے, اللہ واقعتاً اس کو کافی ہو کے دکھاتا ہے, پھر اس کا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا. حسبی اللہ, مجھے اللہ کافی ہے. لا الہ الا ہو, اس کے سوا کوئی معبود نہیں. علیہ توکلت, اسی پر میرا بھروسہ ہے. وہو رب العرش العظیم, اور وہی عرش عظیم کا رب ہے. اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ صبح فجر کے بعد 7 دفعہ یہ پڑھتا ہے نا, حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم, اور مغرب کی نماز کے بعد 7 دفعہ پڑھتا ہے حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم, فرمایا جو صبح 7 دفعہ پڑھتا ہے اللہ شام تک اس کو کافی ہو جاتا ہے. جو شام کی نماز کے بعد پڑھتا ہے اللہ صبح تک اس کو کافی ہو جاتا ہے. اور یہ تجربے میں بات آئی ہے کہ انسان کسی معاملے میں پریشان ہو, کسی معاملے میں پھنسا ہوا ہو, تو اس کو اگر کثیر تعداد میں 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام پڑھ کے اللہ سے دعا کی جائے, اللہ مشکلات دور فرما دیتے ہیں, اللہ تنگیاں دور فرما دیتے ہیں, پھنسے ہوئے رستوں سے اللہ نکال دیتے ہیں, بشرطے کہ ایمان مضبوط ہو, یقین مضبوط ہو. اللہ ہمیں یہ وظیفہ کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے سورہ یونس اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ بیان فرمائی. سورہ یونس کے اندر یہ ایک بات جو ہے نا وہ میں بیان, 1-2 باتیں صرف بیان کر کے میں ختم کرتا ہوں. ایک یہ اللہ نے انسان کی ایک حقیقت کو بیان کیا ہے. وہ کیا فرمایا, انسان بڑا جلد باز ہے, اور جلد باز بھی کس معاملے میں؟ شر کے معاملے میں. شر کے معاملے میں بڑا جلد باز ہے. کیا کھاتا رہتا ہے, پیتا رہتا ہے, عیاشیاں کرتا رہتا ہے, موجیں کرتا رہتا ہے. کسی ایک دن اگر تنگی, بیماری, تکلیف, پریشانی آ جاتی ہے نا, تو پھر جناب صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے, اور پھر اپنے ہی خلاف بد دعائیں کرنے لگتا ہے, اپنے ہی خلاف برا بلا اپنے آپ کو کہنے لگتا ہے, اپنی قسمت کو کوسنے لگتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ ہماری رحمت ہے کہ جب وہ کسی تکلیف کی وجہ سے اپنے ہی خلاف بد دعائیں کر رہا ہوتا ہے نا, تو جس طرح وہ جلد بازی کرتا ہے ہم جلد بازی نہیں کرتے. اگر ہم بھی اس کی طرح جلد بازی کریں اور اس کی ان بد دعاؤں کو جو وہ اپنے ہی خلاف کر رہا ہوتا ہے ہم فوراً قبول کر لیں, تو کبھی کا اس کا ملیا میٹ ہو چکا ہوتا, اس کا نام و نشان مٹ چکا ہوتا. یہ تو ہماری رحمت ہے کہ ہم اس کی جو اپنے خلاف جلد بازی میں کی ہوئی بد دعائیں ہیں ہم فوراً قبول نہیں کرتے. یہ ہم عادت ہے نا ہماری, عموماً ہماری خواتین کی یہ عادت ہے کہ ان کو ذرا کسی دن تکلیف, پریشانی, بیماری آ جائے نا, اللہ کر کے میں تے ماری جاؤں, اللہ کر کے انج ہو جائے, اللہ کر کے انج ہو جائے, تو جی اللہ تعالیٰ فوراً قبول کر لے تو نال ہی مر جائے تو موک گیا کم, پٹھا دے ختم ہو گیا نا پھر. تو اللہ فرماتے ہیں یہ ہماری رحمت ہے کہ ہم جلد بازی نہیں کرتے جس طرح تم جلد بازی کرتے ہو. وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ شَرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ. فرمایا جس طرح ہم خیر کے معاملے میں جلدی کرتے ہیں نا, ایک بندہ خیر مانتا ہے نا, ہم فٹافٹ اس کو خیر دیتے ہیں. بھلائی مانتا ہے نا, ہم جلدی اس کو خیر دیتے ہیں, بھلائی دیتے ہیں. اگر وہ اسی طرح ہم سے جس طرح جلد بازی میں شر مانگتا ہے
ہم فوراً شر بھی دیں نا لَقُضِیَ إِلَیْہِمْ آجَلُہُم تو کبھی کا اس کا کام تمام ہو چکا ہوتا. تو یہ ہماری رحمت ہے کہ جب خیر مانگتا ہے تو ہم جلدی دیتے ہیں، اور جب شر مانگتا ہے تو ہم روک لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہوش آ لیندے ہو، حالے دی مت وجی پئی ہے، سمجھ نہیں آ رہی میں منگنا کیاں پہ اپنے خلاف. تو آگے فرمایا بھائی مس الانسان الضر دعانا لجنبه او قاعدا او قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا الى ضر مسا. فرمایا انسان کی حقیقت پتہ کیا ہے؟ جب انسان کو کوئی تکلیف آتی ہے نا، پریشانی آتی ہے، دعانا تو وہ ہمیں پکارتا ہے. بھلا کیسے کیسے؟ لجنبه کبھی لیٹ کے پکارتا ہے، او قاعدا کبھی بیٹھ کے پکارتا ہے، او قائما کبھی کھڑے ہو کے پکارتا ہے. یعنی ہر حالت میں وہ ہمیں آواز دیتا ہے، اللہ میری مشکل دور کر دے، میری آسانی پیدا فرما، میری تکلیف دور کر دے. پھر فلما کشفنا عنہ ضرہ، پھر جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں، مر کأن لم يدعنا الى ضر مسا، تو انج منہ موڑ کے نکل جاندہ جویں انہیں کدی سانو آواز ماری ہوئی نہیں سی. انج ساڈے تو ناتا توڑ لیندا جویں انہوں ساڈے نال کدی کم پیا ہی نہیں سی. اب ذرا غور کریں تو ہماری حالت یہ نہیں ہے. تکلیف آ جائے تو لمبے لمبے ورد، لمبے لمبے وظیفے، 1000 دی تسبیح، 5,000 دی تسبیح، توڑا توڑا کھجوراں دی گٹکاں پڑھ چھڑ دینے تکلیف آئی ہو. اور جب تکلیف ختم پھر نماز بھی پڑھنے کی توفیق نہیں ہے، پھر 5 وقت کی نماز بھی پڑھنے کی توفیق نہیں ہے. یہ انسان کی حالت کو بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور ایسا ہونا نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی بات سے محفوظ فرمائے، ہر حال میں ہم اللہ کے پکارنے والے، اللہ سے دعائیں مانگنے والے ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اور بھی کئی باتیں سورہ یونس میں بیان کی ہیں. کچھ حصہ ہم نے سورہ یونس کا پڑھا ہے، بقیہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے اللہ کی توفیق سے، اور پھر کل ہی ہم جو ہے نا وہ سورہ یونس کا بھی خلاصہ بیان کریں گے، بقیہ بھی. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا